अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप पर से तमाम तरह मुश्किलात को दूर अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी खुशियाँ नसीब अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी बहनें मुझे प्यार प्यार कमेंट्स करती हैं, ठीक है, उन सबका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप लोग को हमेशा खुश रखे, ठीक है। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह ताला आप लोगों की दिली हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो थोड़ी सी रिक्वेस्टेड वीडियो थी, ठीक है। क्योंकि मेरी बहनें कह रही थी कि आप ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाया करें, ठीक है, और अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया करें। तो सोचा कि आप लोगों के साथ तहज्जुद वाली अगेन वीडियो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा हुआ था कि मैंने शेयर करनी है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है मैं वो शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ वीडियो, ठीक है। और मैंने अपना शॉपिंग व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो आप लोग वॉच करके मुझे बताइएगा कि वो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। और अभी मैंने मज़ीद शॉपिंग भी करनी है, ठीक है, तो वो आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह अपने इनकमिंग व्लॉग्स जो हैं उनमें शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखें, सबसे पहली बात है कि उम्मीद करती हूँ कि मेरी जो बात है वो इस वीडियो में कवर हो जाएगी, ठीक है। आज मैं शादी से रिलेटेड भी इस वीडियो में बात करूँगी, ठीक है। जॉब से रिलेटेड भी बात करूँगी, औलाद से रिलेटेड भी बात करूँगी, ठीक है। और स्पेशल मैं शादी से रिलेटेड बात करूँगी, ठीक है। लव मैरिज से रिलेटेड मैं बात करूँगी, ठीक है। और देखें, मैं आप लोगों के साथ शादी से रिलेटेड इसलिए बात शेयर कर रही हूँ क्योंकि शादी से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूँगी, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है वो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि मोहब्बत करना या लव मैरिज करना कोई बुरी बात नहीं है। आजकल जो है जिनकी लव मैरिज होती है वो किसी को ये नहीं बता पाते कि हम लोगों ने लव मैरिज की है, ठीक है। और मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ये चीज़ किसी को बता नहीं पाते, ठीक है, कि हाँ हमें मोहब्बत है या ये देखिए, मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं होती। मोहब्बत तो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और देखें, जहाँ पे अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज भी लव मैरिज जैसी होती है। देखिए, मैरिज तो मैरिज ही है, शादी तो शादी है। एक होती है जिस जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, जिस इंसान को आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है, जिस इंसान को आप अपना हम सफ़र मानते हैं। आप कहते हैं कि मैंने इसी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बसर करनी है, इसके साथ मेरा फ्यूचर सिक्योर है। तो आप उस इंसान को अपनी ज़िंदगी के लिए चुनते हैं और उसी के साथ शादी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि लव मैरिज है भाई, ठीक है। और एक अरेंज मैरिज का ये होता है कि जो आपकी फैमिली मेम्बर्स, जो आपके मदर फादर सिस्टर ब्रदर्स, ठीक है, या बाकी रिलेटिव्स जो आपकी शादी करते हैं, ठीक है, आपके लिए लड़की ढूंढते हैं या लड़का ढूंढते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से ढूंढते हैं, ठीक है। और वो अपनी पसंद से रिश्ता करते हैं और आपको फिर बताते हैं कि हमने ये पसंद किया, क्या तुम्हें पसंद है, तुम इससे एग्री हो। फिर आप कहते हैं हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी में करने को तैयार हूँ, या जो भी है, ठीक है। तो इसको कहते हैं अरेंज मैरिज। तो ज़्यादा इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस ये है कि जो लव मैरिज होती है वो हम खुद इंतखाब करते हैं उस शख्स का, ठीक है। तो बस इसी टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ आज इन डिटेल बात करने वाली हूँ, ठीक है जी। तो तहज्जुद से रिलेटेड बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखें, जो तहज्जुद के वक्त अगर आँख खुल जाए तो समझ जाना कि बुलावा अर्श से आया है, ठीक है। घबराओ नहीं, ये मुश्किल वक्त अनकरीब गुजर जाएगा। तुम यकीन रखोगे ना अल्लाह पर, तो अल्लाह तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएगा। नज़रअंदाज कर दो वो सारे वसवसे जो तुम्हारे दिल को बेचैन करते हैं। तुम मदद मांगो अल्लाह से, फिर देखो कैसे तुम्हारी सब मुश्किलात हल हो जाएंगी। तहज्जुद के सजदों में मांगी गई दुआएं जब अर्श तक जाती हैं तो कौन की खुशखबरी साथ लेकर ही लौटती हैं। जब तहज्जुद की दुआएं अर्श पर गूंजती हैं तो फिर रब तुम्हारी दुआ को तुम्हारी झोली में डाल ही देता है। फिर तुम्हारी अधूरी ख्वाहिश मुकम्मल हो जाती है और तुम्हें मुतमईन कर दिया जाता है। अगर तुम्हारी दुआएं होनी होती तो तुम्हें तहज्जुद तक लाया ही न जाता। तहज्जुद के नफल बड़े प्यारे होते हैं जनाब, इधर इल्तिजाएं उधर कबूलियत, इधर सजदे उधर मोजज़े। तहज्जुद इश्क है, तहज्जुद सुकून है, तहज्जुद मकबूलियत की राह है, तहज्जुद मोजज़ों की राह है, तहज्जुद तो रब से इश्क का सबूत है। तहज्जुद तुम्हारे लिए अल्लाह से कुन की सिफारिश करती है
اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں۔ جو چھین لیا گیا ہے ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ بس صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کی ساری کرواہٹ بھول جاؤ گے۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ ہزاروں سوئے ہوئے لوگوں میں جب اس کا ایک بندہ تکلیف کے مارے جاگ رہا ہو تو وہ کیسے اس ایک بندے کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے جو اپنی نیند قربان کر کے اس سے کچھ طلب کرنے آیا؟ اللہ کیسے پھر اسے خالی ہاتھ جانے دے سکتا ہے؟ تہجد وہ نماز ہے یار جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیا کن کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگائیں کہ کیا پتہ آپ لوگوں کی دعا قبول ہو جائے، جس چیز کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں کیا وہ قبول ہو جائے۔ جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی نا، یقین مانیں آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اپنے رب سے اپنے اللہ سے دوستی کر لو۔ اور پھر جب تمہارا دل تمہیں اللہ کے روبرو لے جاتا ہے تو وہ تمہیں تھام لیتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں۔ وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زر زر بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ بھی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ تہجد میں ناممکن سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ دنیا ناممکن کہہ کے ٹھکرا دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ممکن بنا کے آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ سے جب آپ مانگتے ہیں اور جب آپ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جب آپ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جب آپ کچھ مانگتے ہیں، جب اپنی چاہت کا اظہار کرتے ہیں اپنے رب کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ لوگوں کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا۔ یہ میں اپنے یقین سے کہتی ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے روتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں سے عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی خوشیوں سے نوازتے ہیں کہ جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح نوازتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کون سا ایسا تحفہ ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جو میرے آگے آ گئی ہے۔ یقین مانیں مجھے کبھی کبھی یقین ہی نہیں ہوتا، جب بیٹھے بیٹھے مجھے کوئی بہت بڑا سرپرائز مل جائے تو بیٹھے بیٹھے ایک دم سے کوئی سمجھ لیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا میرے لیے یہ کوئی تحفہ ہے۔ جب میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں نا، اور یقین میں آپ لوگوں کو اپنی ایک اور بات بتاتی ہوں کہ کبھی کبھی میں بیٹھے بیٹھے نا بہت زیادہ خوش ہونے شروع ہو جاتی ہوں۔ اتنی خوش، اب دیکھیں کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں نا، تو میں بیٹھے بیٹھے خوش ہوتی رہتی ہوں، اور اتنی خوش ہوتی ہوں کہ میں بتا بھی نہیں سکتی، اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی زندگی عطا کی ہے جس میں خوشیاں ہی خوشی ہیں، میری زندگی میں سکون ہی سکون ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو دیکھیں کہ فرض نماز کے ساتھ ساتھ جب میں تہجد پڑھتی ہوں نا تو دل میں ایک سکون سا ہے، اور دیکھیں زندگی خود ہی آسان ہوتی ہے۔
کس طرح آسان ہوتی ہے جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم تہجد پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو دیکھیں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی تو اپنے بندے کے لیے کچھ کرتا ہی ہے نا. جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے. تو میری پیاری بہنوں، اس لیے گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا سا صبر کرو، ٹھیک ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اور یہاں پہ میں آپ لوگوں سے اپنی بات شیئر کروں نا کہ مجھ سے مطلب میرے ریلیٹیوز بھی تھوڑے سے کافی زیادہ مجھ سے خفا تھے اس چیز پہ، اور شاید وہ ایگری بھی نہیں تھے میری شادی سے لے کے، کیونکہ وہ شاید لو میرج کو، ہمارے معاشرے میں لو میرج کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ سمجھا جاتا ہے لو میرج کو، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں اگر آپ اپنی زندگی کا انتخاب کسی ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کو لگے کہ میرا فیوچر اس کے ساتھ سیکیور ہے، ٹھیک ہے. مجھے بھی سیم اسی طرح لگا کہ جو میرے ہسبینڈ ہے، مجھے لگا کہ میرا جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ فیوچر سیکیور ہے، مجھے یہ خوش رکھ سکیں گے، میں ان کے ساتھ خوش رہ سکوں گی، ٹھیک ہے، میں ایک اچھی لائف ان کے ساتھ گزار سکتی ہوں. تو میں نے بس اپنی فیملی کو بتایا، ٹھیک ہے، میں نے اپنی چاہت کا اظہار اپنی فیملی سے کیا، ٹھیک ہے. اور میں نے کسی کو بھی نہیں اس چیز میں رکھا، میں اپنے مدر اور فادر سے میں نے اس چیز کے بارے میں شیئر کیا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے میری بات سے ایگری کیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو میرے ہسبینڈ کے فیملی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ سپورٹیو ہے، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو سپورٹ کیا، اور مجھے بھی میرے فیملی نے سپورٹ کیا، ٹھیک ہے. اور میری فیملیز آپس میں بیٹھی، انہوں نے بات چیت کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ہمارے بچے چاہتے ہیں تو ہم یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو دیکھیں فیملیز ایگری ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کچھ ریلیٹیوز آگے پیچھے والے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بیچ میں پھر بات چیت بھی نکالتے ہیں کافی زیادہ. تو خیر ان کو تو دیکھنا چھوڑ دینا. جب دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی ہوں کہ جب ہم یہ سوچنے شروع ہو جاتے ہیں نا کہ یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، یہ کیا کہے گا، تو تب ہم اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں، ٹھیک ہے. اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیں. اگر جب آپ نے اپنی زندگی کا فیصلہ دوسروں کو دینا شروع کر دیا نا، جب آپ نے کہہ دیا نا کہ یہ کیا سوچے گا، یہ کیا سوچے گا، تو تب آپ کی زندگی ٹوٹلی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اور وہ میری بہنیں مت ڈریں اس چیز سے کہ دیکھیں آپ کے اگر دل میں کوئی چاہت ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی محبت کو نکاح میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں تو اپنی فیملی سے اس بات کو شیئر کریں، ٹھیک ہے. اپنی فیملی سے اس بات کو شیئر کریں، ٹھیک ہے. ان کو بتائیں کہ میرا فیوچر اس کے ساتھ سیور ہے، ایک نہ ایک دن مجھے شادی کرنی ہے، اور اگر مجھے شادی کرنی ہے تو میں ایک ایسے شخص کا انتخاب کروں گی جس کے ساتھ میرا فیوچر سیکیور ہے، ٹھیک ہے. ہمیشہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا میری بہنوں. دیکھیں خوشی غمی ہر انسان کی زندگی میں، دکھ سکھ ہر انسان کی زندگی میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنا فیوچر اس کی وجہ سے تباہ کر دیں. اپنے فیوچر کی طرف غور کریں، ٹھیک ہے. جو ماضی جو گزر گیا، ٹھیک ہے. بس آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، جو ہو رہا ہے وہ تو ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچیں، اپنے کل کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ اپنے فیوچر کو بہتر نہیں بنا پاتی ہیں، ٹھیک ہے. کوئی اپنے گولز کو اچیو نہیں کر پاتی ہیں، صرف اور صرف خاندان کے ڈر کی وجہ سے، صرف اور صرف دنیا کے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بنا نہیں پاتی ہیں. جس طرح سے ان کی خواہش ہوتی ہے اس طریقے سے وہ اچیومنٹس حاصل نہیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گی، اور بہت سی میری بہنیں اس چیز کو لے کے پریشان بھی ہیں، تو آپ پریشان مت ہوں پلیز. آپ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو. میں سمجھتی تھی کہ جس طرح میں یہ شادی نہیں کر سکتی، میری لو میرج بھی ہے، میں آپ لوگوں کو آج کلیئرلی بتا رہی ہوں، اور میں اس میں بالکل بھی ہیزیٹیشن فیل نہیں کرتی آپ لوگوں کو بتانے میں کہ میں نے لو میرج کی ہے. میں نے بالکل لو میرج کی، الحمدللہ میں نے لو میرج کی. اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں نے تہجد میں مانگا ہے، میں نے تہجد میں اپنی محبت مانگی ہے، میں نے تہجد میں اپنی چاہت کا اظہار کیا اپنے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا. میں ایسے وقت سے گزری ہوں جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ میری سپورٹ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تب میرے اللہ نے میری سپورٹ کی ہے، تب میرے اللہ نے سب کچھ بہتر بنایا ہے. ظاہری سی بات ہے ایک فیملی کو ایگری کرو. دیکھیں جی میرے لیے بھی بہت زیادہ مشکل تھا اپنی فیملی کو ایگری کرنا. یہ میں اگر آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ میں نے اپنی چاہت کا اظہار کیا اپنے والدین سے تو وہ ایک دم سے ایگری ہو گئے، تو اس کے پیچھے بھی میں نے کچھ مشکلات کاٹی ہیں، ٹھیک ہے. میں نے بھی راتوں کو اٹھی ہوں، میں نے بھی تہجد ادا کی ہے، میں نے بھی اپنے رب سے مانگا ہے، ٹھیک ہے، تبھی تو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. تو دیکھیں
کہ جب میں اپنے پیرنٹس کے پاس گئی اور میں نے اس طریقے سے ان کے آگے اپنے اظہار محبت رکھی اور میں نے بالکل بھی شیم نہیں فیل کی. کیوں؟ میں کیوں کروں؟ اگر یہی بات کوئی لڑکا اپنے والدین سے کرے تو وہ بہت خوشی سے کرتا ہے اور بہت ٹھاٹ فاٹ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم لڑکیاں کیوں ہم پیچھے نہیں؟ مطلب دیکھیں، رسپیکٹ اپنی جگہ، ٹھیک ہے، رسپیکٹ اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، لیکن دیکھیں اگر آپ اپنی لائف کے بارے میں اپنی والدین سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں آپ کو بالکل بھی شائع فیل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں نے بھی اسی طرح ہی کیا. میں نے ہمت سے کام لیا، ٹھیک ہے، اور میں اپنے رب سے مانگتی تھی اور میں اپنے رب سے مسلسل مانگتی ہوں. میں مانگتی تھی نہیں، میں مانگتی ہوں. میں اپنی ہر بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی ہوں. میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں. میں کسی بندے سے توقع نہیں رکھتی کسی بھی چیز کی. میں اپنی ساری ایکسپیکٹیشنس میں نے لوگوں سے کرنا چھوڑ دیا ہے. میں لوگوں سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتی کہ یہ بندہ کیا، یہ بندہ مجھے یہ دے گا، یہ بندہ مجھے وہ دے گا. نہیں، میں جو بھی مانگتی ہوں میں اللہ سے مانگتی ہوں. میری جو بھی خواہش ہوتی ہے میں بس آنکھیں بند کر کے نا، اور بس میں دل میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ چاہیے، اور یقین مانیں کہ وہ مجھے مل جاتا ہے. اگر میں صبح مانگوں گی نا تو وہ مجھے رات میں ملے گا، اور اگر وہ میں رات میں مانگوں گی تو وہ مجھے صبح ملے گا. اگر وہ میں سمار کو مانگوں گی تو مجھے اتوار کو مل جائے گا. اس طرح سے میری لائف ہے. میں آپ کو کس طرح سے اپنی لائف کے بارے میں بتاؤں گی کہ میں جو چیز مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دیتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی عطا کیا الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں اپنے رب کا اتنا ہی کم ہے. تو پلیز اس چیز سے مت ڈریں. لو میرج سے مت ڈریں. محبت کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لو میرج کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. صرف اور صرف آپ اپنے لیے اپنے شخص کا انتخاب کرتے ہیں، بس اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. صرف آپ خود انتخاب کرتے ہیں. اور ارینج میرج والے کیا ہے، وہ اپنا فیصلہ جو اپنے ماں باپ کو دے دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں. بس اتنا ہی فرق ہے. اور اس وجہ سے آج جو ہے وہ بیچارے کافی زیادہ جو میرجز ہیں وہ ہیپی نہیں ہیں. وہ اسی وجہ سے ہیپی نہیں ہیں. ارینج میرج والے جو ہیں وہ آج اسی وجہ سے ہیپی نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنے فیصلہ اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں. اور پھر وہ جب شادی ہو جاتی ہے پھر وہ آپس میں نہ وہ اتنا لڑکی خوش رہ پاتی ہے نہ وہ اتنا لڑکا خوش رہ پاتا ہے. تو کوشش آپ یہ کریں کہ آپ جو ہے اپنی چاہت کا اظہار جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنی فیملی سے کر دیں، کیونکہ رشتے تو آتے رہتے ہیں. جب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، جو بیٹیاں ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے رشتے 16 سال کی عمر سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھی رشتے بہت آتے تھے، بہت زیادہ آتے تھے، لیکن کیا ہے کہ میں جو ہے میں ریجیکٹ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، میں اپنی فیملی سے کہتی تھی کہ بس ان کو کہہ دیں کہ ہم سوچ کے آپ کو بتا دیں گے. تو جب یہ آنا شروع ہوئے، رشتے آنا شروع، اس کے بعد میں نے 3-4 بار اس چیز کو نوٹ کیا کہ میں نے کہا اب تو آنا شروع ہو گئے ہیں، اب کچھ نہ کچھ دیکھ کے تو میرے والدین پیرنٹس جو ہیں وہ ہاں کر دیں گے. تو مجھے ایسا نہیں کرنا، میں خوش نہیں رہ پاؤں گی، میں اگلے کو خوش نہیں رکھ پاؤں گی. اس وجہ سے میں نے جو ہے پھر اپنے پیرنٹس کو بتا دیا، اور میں نے کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری کہیں اور کر دی تو پھر میں جو ہے وہ خوش نہیں رہ پاؤں گی. اور اس طرح جو ہے وہ ساری زندگی میں ایک سمجھوتا ہے میرے ساتھ، وہ میں طے کرتی رہوں گی، اور کوئی فائدہ نہیں ہے اس شادی کا جب میں خوش ہی نہیں رہ پاؤں گی، جب میں اپنا مستقبل ہی نہیں بہتر بنا پاؤں گی. تو بس یہی ہماری فیملیز نے دیکھا، اور آج ہم ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اچھی لائف گزار رہے ہیں. تو کوئی بری بات نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے، پریشان نہ ہوں. اور لو میرج جو بھی ہیں نا، تہجد پڑھیں، لازمی پڑھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں اگر نہیں پڑھتی ہو نا تو رات سے نہ پڑھنا سٹارٹ کر دو. بس یہ جب میری ویڈیو دیکھ رہی ہو نا تو بس آج سے پڑھنا سٹارٹ کر دو. تہجد پڑھو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی چیز ہے نا اپنا دل کھول کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو. جو بھی مانگنا ہے نا آپ لوگوں نے بس اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دو، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور بندہ کوئی بھی نہیں دے سکتا آپ لوگوں کو کچھ بھی. جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا وہ کوئی اور نہیں عطا کر سکتا. اگر محبت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے نا تو اس کو وہ پورا بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے. بس آپ لوگ اپنی خواہش، اپنی چاہت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو. ٹھیک ہے، اور ہمت سے کام لو، صبر کرو. ٹھیک ہے، صبر اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، تو بس آپ لوگ صبر کرو، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اور ساتھ میں جو جاب والے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ آج انٹرویو دینے گئے ہیں تو ایک سلیکٹ نہیں ہوئے. تو بات کر رہی تھی جابس والوں کی کہ آج انٹرویو دینے کے لیے گئے ہیں، کیا پتہ سلیکٹ ہوں گے، کیا پتہ نہیں سلیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اور یا سلیکٹ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ جاب اتنی اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے،
تو کافی زیادہ آج کل جاب سے ریلیٹڈ بھی پرابلمس آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. آپ آؤٹ آف کنٹری بھی اپلائی کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ بھی آپ لوگ جو ہے اتنے اچھے سے نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے. کبھی آپ سلیکٹ نہیں ہو پاتے، اگر جاب ہو بھی جائے تو وہ اچھی جاب نہیں ہوتی، سیلری کم ہوتی ہے. تو اس سب کے لیے بھی آپ لوگ تہجد پڑھیں. دیکھیے جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے، تہجد پڑھو. بس صاف سی ایک بات ہے، 1000 باتوں کی ایک بات ہے، کہتے ہیں نا 10 باتوں کی ایک ہی بات ہے. تو میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ 10 باتوں کی ایک ہی بات میں کروں گی، تہجد. فرض نماز کے ساتھ تہجد پڑھو، لازمی رات کو تہجد پڑھو. اچھا جی، ایک سوال یہاں پہ تھا، میری بہن ہے، انہوں نے مجھے کامنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ تہجد کس وقت پڑھتی ہیں، کیا ٹائمنگ ہے، کتنی رکعت پڑھتی ہیں. تو سسٹر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ 2 بھی پڑھتے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں، 6 بھی پڑھتے ہیں، 2 کر کے، ٹھیک ہے. 10 بھی پڑھتے ہیں، 12 بھی پڑھتے ہیں. لیکن میں اگر آپ کو اپنا بتاؤں، میں جہاں تک میں پڑھتی ہوں، جہاں تک میری فیملیز پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طرح میری ماما نے مجھے بتایا تھا، جس طرح میرے دادا جی نے بتایا تھا، میں نے پریویس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا کہ میرے دادا ابو جو تھے وہ قرآن حافظ تھے، اور اس کے بعد وہ مولانا تھے، تو مفتی تھے میرے دادا ابو ماشاء اللہ سے. اللہ پاک ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اور انہوں نے سینکڑوں بچوں کو، سمجھ لیں سینکڑوں بچوں کو انہوں نے جو ہے قرآن پاک پڑھایا ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ان کے پاس بوڑھے وہ لوگ جو ہیں نا، بوڑھے ضعیف بوڑھوں کو بھی وہ پڑھانے جاتے تھے، گھر میں جاتے تھے وہ پڑھانے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، سب کو پڑھانے جاتے تھے وہ قرآن مجید. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے آگے کے سفر آسان عطا فرمائے، آمین ثم آمین. آپ لوگ بھی کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تہجد جو ہوتا ہے وہ 8 رکعت وہ بھی پڑھتے تھے، میری ماما بھی 8 رکعت ہی پڑھتی ہیں، اور میں بھی جو ہے وہ 8 رکعت ہی پڑھتی ہوں، 2 کر کے، ٹھیک ہے. اور ٹائم کا جہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، اگر مجھے نیند نہ آئے اور ٹائم 1 سے 2 کا ہو جائے تو میں اس کے درمیان تہجد پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے. نیند سونا اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ سوئیں اور اس کے بعد ہی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، اگر آپ نہیں سوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی کہ 1 سے 2 کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ٹائم کی بات کر لیں تو فجر سے پہلے اگر آپ تہجد ادا کر لیتے ہیں تو بہتر ہے. فجر کے بعد جو ہے تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور 12 بجے کے بعد جو ہے آپ اگر دیکھا جائے تو عشاء کی نماز کے بعد بھی میرے دادا جی کہتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی جو ہے نا تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ 1 سے 3 کے درمیان کوئی بھی بہتر وقت دیکھیں، یعنی کہ فجر کی نماز آپ اپنے علاقے کے مطابق، جب آپ کے وہاں فجر کی اذان ہوتی ہے وہاں سے حساب لگا لیں، ٹھیک ہے. اور فجر کی نماز سے یعنی کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ نماز ادا کر لیں تہجد کی، اس کے بعد پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور اتنے تک آپ کا فجر کا ٹائم ہو جائے گا. پھر آپ اپنی نماز پڑھ کے، پھر اپنا قرآن پاک پڑھ کے، جو بھی آپ کی ہے آپ پڑھ کے اپنا آگے جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میں کس طرح کرتی ہوں، تو میں 8 رکعت پڑھتی ہوں، اور 1 سے 3 کے درمیان اگر مجھے ہو جاتا ہے، اگر میں سوئی ہوں تو میری نیند کھل جاتی ہے، آنکھ کھل جاتی ہے، یا اگر میں کوئی کام کر رہی ہوں تو میں فری ہوں اتنے میں، مطلب 1 سے 3 میں کسی بھی ٹائم میں فری ہوتی ہوں، تو میں فوری جا کے تہجد پڑھ لیتی ہوں، ڈیلی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ قرآن پاک مست پڑھتی ہوں، اور کون سی دعائیں پڑھتی ہوں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ الگ ویڈیو میں شیئر کروں گی، کیونکہ پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور میرا بتانے کا مقصد آج آپ لوگوں کو شادی کے بارے میں ہی تھا، ٹھیک ہے. لو میریجز والی بہت زیادہ پریشان ہیں، اور لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، جو لڑکیاں احساسات اور جذبات رکھتی ہیں، اسی طریقے سے لڑکے زیادہ رکھتے ہیں. لڑکے اپنے لیے زیادہ اچھی لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں، وہ زیادہ مطلب وہ اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہیں، کہ وہ زیادہ اس چیز کو رکھتے ہیں نظر میں کہ بھئی ہم ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کریں جو ہمارے خاندان کو چلا سکے، ٹھیک ہے، جو ہمارے ساتھ چل سکے، جو ہماری مشکل حال میں ہمارا ساتھ دے. تو لڑکے جو ہیں نا وہ زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جو میری بات سے ایگری کرتے ہیں وہ یس لکھیے گا کامنٹ میں، کچھ نہ کچھ لازمی لکھیے گا. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کامنٹس پڑھ کے، اور آپ کے کامنٹس کا رپلائی کر کے مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. کامنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائیے گا، ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو ہے میں اگین آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں، بہت ہی مطلب شاید مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. ہر بیٹی کے لیے میں ہر بیٹی کو آج یہ میں ریکویسٹ ہر بیٹی کو کر رہی ہوں کہ دیکھیں، ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ بہت اہمیت رکھتا ہے. میرے لیے بھی میرے پاپا بہت اہمیت رکھتے ہیں. آج میں اپنے پاپا سے بہت دور ہوں، میں 7 سمندر دور ہوں، اپنے پاپا سے بہت دور ہوں. ایک وقت ایسا تھا جب میں اپنے پاپا سے دور ہی نہیں ہوتی تھی. میرے پاپا جب سعودیہ ہوتے تھے نا تو
وہ ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، تو جب ان کو ٹائم ملتا تھا نا تو وہ رات میں بھی ان کو ٹائم ملتا تھا، تو مجھے اتنا ہوتا تھا کہ میرے پاپا کو ٹائم مل گیا، میں رات کو اٹھ کے کال کر دیتی تھی. تو نا میں رات کو اٹھ کے اپنے پاپا کو کال کر دیتی تھی کہ پاپا آج آپ نے پورا دن بات نہیں کی ہے تو ابھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. میں ان کو وائس نوٹ بھیج دیتی تھی. اور کہتے ہیں نا کہ باپ وہ واحد ہستی ہے، وہ واحد ہستی ہے جو آپ کی دنیا میں ہر خواہش پوری کرتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی خواہش پوری کرتے ہیں. اسی طریقے سے میرے پاپا بھی تھے اور ہیں. میرے پاپا کو فالج ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، وہ بول نہیں سکتے اور وہ اتنے اچھے ہیں کہ ہر بیٹی کا، ہر بہن کا اتنا احساس کرتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. میرے پاپا کو فالج ہوئے 4 سال ہو گئے اور جب ان کو فالج ہوا تھا تو جس طرح میں تڑپ رہی تھی نا، میں آپ کو وہ وقت نہیں بتا سکتی، وہ گھڑی نہیں بتا سکتی. اور رمضان سے تقریباً 15 دن پہلے ان کو فالج ہوا تھا. میں آپ کو وہ وقت نہیں بتا سکتی، وہ وقت کتنا برا تھا. ہمیں فالج کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ فالج کیا ہے، اور ان کو فالج ہو گیا. اور اب میں ان سے اتنی دور ہوں. جب میری شادی ہوئی تھی نا، تو جب میری شادی کے دن قریب آتے تھے نا تو سب سے کہتے تھے کہ اس کی شادی کا نام مت لو، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. اور جب گھر میں تیاریاں ہو رہی ہوتی تھی تو رات میں اگر ڈھولکی ہوتی تھی نا تو وہ اپنے کمرے میں جا کے سو جاتے تھے، وہ لیٹ جاتے تھے. اور پھر میں اپنی چھوٹی بہن کو بھیجتی تھی کہ جاؤ پاپا کیا کر رہے ہیں دیکھو، تو کہتی ہے وہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. اکثر وہ رات کو اٹھ کے رونے شروع ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ میرا دل نہیں لگے گا اس کے بغیر. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کے لیے ایک اولاد ایسی ہوتی ہے جو بہت دل کے قریب ہوتی ہے، بہت زیادہ قریب ہوتی ہے. پہلے میں بات نہیں سمجھ سکتی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا شاید میرے ماما پاپا مجھ سے اتنا پیار نہیں کرتے. لیکن اب مجھے اتنا احساس ہو رہا ہے کہ میرے ماما پاپا شاید مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ساری اولاد میں سے زیادہ سب سے زیادہ مجھ سے پیار وہ کرتے ہیں. اور آج جب میں ان کو کال کرتی ہوں نا، میں ان کو تسلی دیتی ہوں یہاں سے کہ آپ پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا اور وہ بہت جلد ہے. 1-2 مہینے کی بات آپ فر ہماری طرح بولیں گے جس طرح ہم بولتے ہیں. میں ان کو اس طرح بتاتی ہوں. پلیز آپ ان کے لیے اس رمضان کے مہینے میں ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو صحت والی لمبی زندگی عطا کرے اور میرے پاپا جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں سب اس طرح وہ بولیں. اور آپ کو بتاؤں جب سے میرے پاپا کو فالج ہوئے نا تب سے ہمارا بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے، بہت زیادہ لاس ہوا ہے. وہ میں آپ لوگوں سے الگ ویڈیو میں، انٹروڈکشن والی ویڈیو میں ڈیٹیل سے شیئر کروں گی کہ ہمارا کون سا لاس ہوا اور کس طرح سے ہوا اور لوگوں نے کس طرح اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے. کیونکہ کمانے والے تو صرف میرے پاپا تھے، باقی تو سب ہم پڑھ رہے تھے. اور سب بہن بھائیوں میں سے سب سے پہلے شادی میری ہوئی ہے، حالانکہ میں چھوٹی ہوں لیکن شادی میری ہوئی ہے پہلے گھر میں. تو لوگوں نے کس طرح اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے کہ گھر کا ایک سربراہ ہے جو بول نہیں سکتا، جو اب کما نہیں سکتا ہے. الحمدللہ میرے پاپا نے اتنا کچھ بنایا ہوا ہے کہ الحمدللہ ہم ابھی بھی ہماری زندگی، ہمارے جو اب تو میں اپنے شوہر کے پاس ہوں لیکن ابھی بھی ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. اتنا میرے پاپا نے اپنی زندگی میں کمایا ہے، اتنا بنایا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی بھی تھوڑ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو بس جی میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی، سوری اس چیز کے لیے، کیونکہ ہر بیٹی کے لیے اس کا باپ بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ لوگ یہ بات اچھے سے سمجھ رہی ہوں گی. تو بس میرے پاپا کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا، بہت زیادہ دعا کیجیے گا، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ میرے پاپا کو لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ میری ماما پاپا کو دونوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے پاپا ماما کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ہر اولاد پہ اس کے ماں باپ کا سایہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین. تو جی یہ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی نا تو لائک اینڈ شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، ٹھیک ہے جی.
مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں یا مجھے کامنٹ کرتے ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو رپلائی کر کے. ٹھیک ہے. اور پھر اگین آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ پریشان نہ ہوا کریں. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں اچھے کی. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے یہ برا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کبھی بھی برا نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا کسی چیز کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی نا، تو شاید آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین سے نوازیں گے. ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ آپ وہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے حق میں کوئی چیز بہتر نہیں ہے، اگر آپ دعائیں مانگ رہے ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب آپ کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور بس اللہ تعالیٰ سے اچھی کی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ڈھیر ساری خوشیاں نصیب عطا فرمائے. اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، جن کے رشتے ہی نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ ان سب بہنوں کے بھائیوں کے نصیب بہت زیادہ اچھے کرے. سب کی شادیاں ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد جوڑے کو اولاد کی نعمت سے نوازے. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. اور میری پیاری بہنوں، آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نوازے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جی اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو، ٹینشن اور پریشانیوں کو، جس مشکلات میں جو انسان ہے اس سب سے وہ نکل جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کو پرسکون بنائے، خوشیوں والا بنائے. آمین ثم آمین. اور پریشان نہ ہوئیے گا. ٹھیک ہے. پتہ نہیں میری لینگویج کو کیا ہو گیا ہے. ہوں میں یعنی کہ میں جو ہے وہ پنجابی فیملی سے ہوں. میری شادی ہوئی ہے پٹھان فیملی میں، پختون فیملی میں میری شادی ہوئی ہے. تو بس ایک دم سے اردو سے پشتو اور پشتو سے پھر عربی، تو کافی میری یہ جو اردو لینگویج ہے نا مکس اپ ہوئی بھی ہے کافی زیادہ. تو اس وجہ سے تھوڑا سا میری لینگویج کو اگنور کیجیے گا. ٹھیک ہے. کچھ لفظ ہیں جو میں بہت ہی الٹ پلٹ بول جاتی ہوں، تو اس وجہ سے معذرت. ٹھیک ہے جی. اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.